सदर महफिल, मोअज़्ज़ज़ सामीन, माज़रत चाहता हूँ कि ज़ुहराने से पहले हम गालिब की शायरी पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इसलिए भी माज़रत ख़्वाह हूँ कि जेटलॉग में हूँ और मेरे दिमाग की घड़ी में इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हुस्न यूसुफ को बाज़ार मिस्र में पेश किया जाए। अगर आप लोग कुछ मिनट मेरे साथ रहें तो आप फारसी की शायरी उर्दू में हम पेश करेंगे, उस शायर की जिसका जिक्र हुआ है। उर्दू के 4 बड़े शायर, मैं कोई पर्चा वर्चा नहीं पढ़ता, इस वजह से कि दिन रात मेरा शुगल यही है कि मैं अगरचे के सेहत का तबीब हूं लेकिन अदब का मरीज हूं। जो लफ्ज यहां से कहूंगा मुस्तनद कहूंगा, आप उसको हवाले के तौर पर पेश कर सकते हैं, और जिस लफ्ज के बारे में मुझे शक होता है मैं उसको पोडियम से नहीं दोहराता। ये मेरे तमाम असातिज़ा, तमाम उस्ताद और तमाम तालिबे इल्म जानते हैं। अर्ज ये कर रहा था कि उर्दू अदब के 4 बड़े शायर, इन चारों का जिक्र इस जो अदबी और सियासी उर्दू के असली तकाज़ों की ये जो 4 घंटों की जो बहस हुई है उसमें पेश हुआ। एक मीर तकी मीर खुदाए सुखन, दूसरे मिर्जा गालिब, तीसरे मीर अनीस और चौथे अल्लामा इकबाल। आपने देखा कि कोई भी उर्दू की कॉन्फ्रेंस हो इन शोरा के कलाम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। तो आइए अब उस शायर के बारे में बात करते हैं जो जिससे मीर भी रिश्ता रखता है क्योंकि वो मीर का कदरदां है, जिससे इकबाल का भी रिश्ता है क्योंकि इकबाल उसको अपना मानवी उस्ताद जानता है, जिससे अनीस का भी रिश्ता है क्योंकि अनीस उसको अपना हम असर जानकर तारीफ में रुबाई लिखता है। अफसोस की बात यह है कि हमने हुस्न यूसुफ को बाजार मिस्र में पेश नहीं किया, हमने गालिब को दुनिया में पेश नहीं किया। 4 महीने पहले जब मैंने 1.5 साल पहले गालिब इंस्टीट्यूट के कहने पर गालिब के पूरे फारसी कलाम को तरतीब और तदवीन देकर 200 सफ़े के मुकदमे के साथ शाया किया, और जब उसकी एक कॉपी तेहरान पहुंची तो उन्होंने उस पूरे उर्दू मुकदमे को फारसी में कर और उसकी जो तकरीब वगैरह की, उसमें यही चीज कही कि हम नहीं जानते थे कि हमारे आपके पास इस सरजमीन गुल बुलबुल में एक ऐसा भी तूती है, एक ऐसा भी शायर है जिसने हमारी जबान की इस कदर की है। यह सच है कि गालिब के 2 दीवान को जगह दी, और आज हम जानते हैं कि गालिब के दीवान उर्दू में 2480 से ज्यादा अशार हैं जो नहीं होना चाहिए था। 1792 अशार 5 मरतबा गालिब की जिंदगी में शाया हो चुके हैं। तो अब देखना यह है कि फारसी में क्या तकी आबिदी ने जो 2009 में गालिब का तदवीन किया है, क्या इससे पहले गालिब का फारसी कुलिया तदवीन नहीं हुए? सही हुए, 5 मरतबा, 6 मरतबा। गालिब ने सबसे पहले 1841 में अपना फारसी दीवान शाया किया, लेकिन उसमें सिर्फ 6500 अशार थे। जो आखिरी मरतबा 1965 में 3 जिल्दों में कुलियात गालिब फारसी में जो तदवीन हुआ है उसमें 9000 अशार हैं, और अब हमने जो तमाम अशार को जमा कर पेश किया है उसमें 11333 अशार हैं, क्योंकि हर एक छोटा सा विषय बड़े शायर का, बड़े मुंह की हर छोटी बात भी बड़ी होती है। आप उसके अशार से लोगों को यह तो मालूम है कि शराब क्या पीते थे, शराब का नाम क्या था, शराब के दाम क्या थे, लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम कि गालिब ने एक ऐसा मेराजनामा लिखा है 281 अशार में कि दुनिया में फारसी जबान में 5 मेराजनामे मशहूर हैं, जिसमें निजामी का हो, खुसरो का हो, उसमें आप गालिब के इस मेराजनामे को जिसमें 281 अशार हैं सरे फेरिस्त रख सकते हैं। मैंने इस पर 40 सफ़े में इस पर गुफ्तगू की है और यह बताने की कोशिश की है कि क्यों
فارسی ادب کا اگر سرتاج کوئی معراج نامہ ہے تو وہ غالب دہلوی کا معراج نامہ ہے. جاوید نامہ جو اقبال کا ہے وہ بھی ایک تمثیلی نظم ہے جو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ایک معراج نامہ ہے جو، لیکن غالب نے 100 سال پہلے، اقبال کا جو جاوید نامہ ہے وہ 1933 کی طباعت ہے، اور 1833 میں پورے 100 سال پہلے غالب نے 281 اشعار میں معراج نامہ جو کیا ہے. آپ دیکھیے، اس کے بارے میں کچھ الفاظ میں بیان کروں گا. اس تمہید کے بعد میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میرے سامعین جن کا وقت بہت اہم ہے، کیونکہ میں زیادہ فضول باتیں اس وجہ سے نہیں کرتا کہ 2 ہی جملوں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 1903 میں اردو ترقی بورڈ بنا، اور افسوس کی بات ہے آج 2010 میں ہم کو اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت حاصل ہو رہی ہے. یہ افسوسناک ہے اس وجہ سے کہ ایسی خوبصورت زبان، ایسی عمدہ زبان جس نے 300 سال کی عمر میں تقریباً 900 سال کا سفر ادا کیا ہے، اس کو آج تحفظ کی ضرورت ہے. اور آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بنیادی ضرورتوں کو اور عصری مسائل کو اردو کے وہ کیا جائے. یہ لوگ خوش ہیں آپ کو دیکھ کر کہ آپ نے 1000 لوگ بنگلور جیسے خوبصورت شہر میں جمع کر لیا. تقی عابدی نے 3500 افراد کی اردو کانفرنس شہر ٹورنٹو میں کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سیاست کو ادب سے زیادہ قریب نہ کریں تو اردو ادب کو بہت فائدہ ہوگا. اردو ادب کو سیاست سے دور رکھنے میں ہمارا فائدہ ہے. ابھی آپ نے ایک بہت عمدہ مزاحیہ خاکہ ہمارے معروف شاعر اور مزاح نگار اور کالم نگار جناب عطا اللہ قاسمی صاحب سے سنا، اور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں غالب، وہ بھی آپ کے ایک مزاح ہے. اس کو حالی نے کہا ہے کہ غالب ایک حیوان ظریف تھے. میں معذرت کے ساتھ حالی سے کہوں گا کہ یہ خود غالب نے کہا ہے، شاعرم منشیم ظریف و شریف. میں شاعر ہوں، میں دبیر ہوں، میں ظریف ہوں. ظرافت اور وہی چیزوں کو میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے معلوم ہے کہ لنچ درمیان میں ہے، لیکن کچھ بہت مختصر اور اس وجہ سے کہ آخر بڑے یہ فنکار جو ہیں ان کی تخلیقات چیلنج ہوتی ہیں. در حقیقت بڑی شاعری پیغمبری بھی ہے اور بڑی شاعری جادوگری بھی ہے، اور جادو کو سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل ہے. آپ نے دیکھا کہ غالب جیسا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا فارسی دیوان اصل دیوان ہے. میری قوت تخیل، میرے کہنے کا انداز، میری فکر کی وسعت، میرا وہ ویژن اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میرے فارسی کلام میں دیکھو. ہم تو اردو کلام ہی پڑھ کر بے خود ہیں کہ یہ غالب کس طرح سے کس گفتگو کو کس طرح سے بنتی نہیں ہے. وعدہ و ساغر کہے بغیر تصوف کے مسائل ہوں، کہ تجربات ہوں، کہ مشاہدات ہوں، کہ تحورات ہوں، کہ تصورات ہوں، کہ تنقیدات ہوں، یہ تمام چیزیں غالب کی شاعری میں اس قدر ہے کہ اس 10-15 منٹ میں یہ حقیر آپ کے سامنے جو ایک معمولی سا طالب علم ہے پیش نہیں کر سکتا. لیکن سچ یہ ہے کہ اگر دریا کا خوشگوار پانی پورا کشید نہ کیا جا سکے تو اتنا تو پیا جائے کہ کم از کم آپ کی تشنگی رفع ہو سکے. اسی کوشش میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غالب نے کہا تھا کہ ہم چمن شاعر و صوفی و نجومی و حکیم نیز در در قلم مدعی و نقطہ گواہ. یعنی مجھ جیسا کوئی شاعر، مجھ جیسا کوئی صوفی، مجھ جیسا کوئی فلاسفر، مجھ جیسا کوئی نجومی اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن اس کا مدعی کون ہے؟ اس کا مدعی میرا قلم ہے، اور اس کا گواہ وہ نقطہ ہے جو میں نے تحریر پر لکھا ہے. شاعرم منشیم ظریف و شریف این اضافات چند را میرم. یہ چند صرف چیزیں ہیں جن کو میں پیش کر رہا ہوں. تھوڑا سا پانی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب نے جہاں پر اپنے اس فارسی کلام کی گفتگو کی ہے، فارسی سے عوام تو کیا خواص بھی آپ کے بے بہرا ہیں. معذرت چاہتا ہوں. غالب کہتے ہیں کہ سینہ صافم
قلندرم مستم راز خدرا نہا نمی خواہم، میں ایک صاف سینے کا یعنی ایک درخشاں سینہ جس میں محبت ہے اور اسی طرح کا ایک قلندر ہوں اور مست رہتا ہوں اسی میں. یہ راز خدرا نہا نمی خواہم، میں نہیں چاہتا کہ تمام راز اور رموز میرے سینے میں رہ جائیں اور میں اسے اپنے قبر میں لے جاؤں. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ گر شیر و سخن بدہر آئیں بودے، دیوان مرا شہرت پرویں بودے، غالب این فن سخن دیں بودے، آدیرہ ایزدی کتاب این بودے. یعنی غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس شریعت سخن کا کوئی دین ہوگا اور اس دین کا کوئی صحیفہ ہوگا تو وہ میرا دیوان ہوگا. تو غالب یہ باتیں جو کر رہے ہیں اس میں تعلی نہیں ہے. یہ غالب ایسا شاعر ہے کہ جس کو آپ فارسی کے عمدہ ترین شاعروں کی صف میں رکھ سکتے ہیں. 11,337 مطبوعہ شعر اس وقت آپ کے سامنے غالب کے موجود ہیں، اور ہم نے جو کام کیا ہے، جو یوں کہتے ہیں کہ تیر مارا ہے، تو غالب کی کچھ فارسی غزلوں پر اور غالب کی 2-3 مثنویاں جس میں چراغ دیر ہے اس پر ہم نے بہت سے صفحات سیاہ کیے ہیں. لیکن غالب کو پوری طریقے سے غالب کا جو ویژن ہے، غالب کی جو وسعت ہے، غالب کا جو تفکر ہے، غالب کا جو تخصص ہے، غالب کی جو کاملاً تخیل کی گہرائی ہے، اس سے کبھی اپنے آپ کو منسلک نہیں کیا ہے. دیکھیے غالب نے ایک بار کہا تھا، غالب بدقسمت اس طریقے سے تھے کہ جو دور ان کو ملا وہ دور ان کا شناسہ نہیں تھا. غالب اس کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں، یہ ایک میں خطا آپ کی خدمت میں اس وجہ سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس خطا کے اس میں غالب نے کوشش یہ کی ہے کہ بھائی صحیح ہے، میرے جو اصحاب ہیں، جو جب ہم عصر شعراء ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ اے کہ راندی سخن از نقطہ سرایان عجم، چه به ما منت بسیار نہیں از کمشون، ہند را خوش نفسانند سخن ور کے بود، یاد در خلوتشون مشک فشاں از دمشون، مومنو نیرو صحبائی و الوی ونگا، حسرتی اشرف و آزردہ بود آزمشون، غالب سوختہ جان گرچہ نریزت بشمار، ہس در بزم سخن ہم نفس و ہم دمشون. کہتے یہ ہیں کہ میرے جو یہ دوست ہیں جن کے نام مومن اور صحبہ اور صحبی اور آپ کے علوی اور نیر وغیرہ یہ ہیں، ان کے ساتھ غالب بھی ایک چھوٹا سا شاعر ہے. یعنی غالب کی کسر نفسی دیکھیے کہ غالب کا مقام جو فیضی کے ساتھ ہے، غالب کا مقام جو عرفی کے ساتھ ہے، غالب کی جو منزلت ہے وہ ظہوری کے ساتھ ہے، غالب کا جو مقام شعریت ہے وہ درجہ اول فارسی شعراء کے ساتھ ہے. غالب ان معاملی شعراء کے ساتھ اپنا طریقہ کار یہ بتاتے ہیں کہ میں بھی ان کے زمانے کا ایک چھوٹا سا شاعر ہوں. لیکن حالی نے اس طرف گفتگو کی ہے کیونکہ مجھے بہت جلد ہی آپ کی جو ہے زحمت کو تمام کرنا ہے. حالی کہتے ہیں، خصی و صاحب و اسیر و کلیم، لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب منہ نہ اب یہ کھلوائیں، غالب نقطہ سے کیا نسبت، خاک کو آسمان سے کیا نسبت. یہ غالب کی کسر نفسی تھی کہ کسر نفسی ہے غالب کی کہ غالب ان شعراء سے اپنے آپ کو ملا رہا ہے. ورنہ غالب کا مقام تو ہم جانتے ہیں کہ اگر خسرو کے بعد پورے بر صغیر ہند میں بیدل کی گفتگو اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، اس وقت نہیں ہے عبدالقادر بیدل کے بارے میں بات چیت کروں، لیکن ایک طالب علم کی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 بڑے شاعر ہمارے اردو زبان فارسی زبان کے اس سرزمین کے، یعنی خسرو ہوں، امیر خسرو ہوں کہ عبدالقادر بیدل ہوں یا اسد اللہ خان غالب ہوں، ان کے ٹکر کا کوئی اور چیز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ناظم ہروی نے یہ جو کلاسک فارسی شاعر ہیں ان کے لیے ایک شجرہ نصب کیا تھا. وہ کیا تھا کہ شنیدم کے در دور گاہے کہن شدے عنصری شاہب سخ، یعنی فارسی میں پہلے عنصری تھے، عنصری کی جگہ فردوسی آئے، فردوسی کی جگہ خاقانی آئے، اور خاقانی کے بعد نظامی آئے، اور نظامی کے بعد سعدی آئے. چو اورنگ سعدی فروشت ذکار سخن گشت بر فرق خسرو تتار، اس کے بعد خسرو آئے.
ز خسرو چو نوبت با جامی رسید ز جامی سخن را تمامی رسید. یعنی ناظم ہروی نے کلاسیکل فارسی شاعری کو لا کر عبد الرحمن جامی پر ختم کر یہ کہا کہ جامی کے بعد فارسی شاعری کلاسک ختم ہو چکی. لیکن غالب نے اضافہ کیا شعر. غالب کہتے ہیں ز جامی با عرفی و طالب رسید ز عرفی و طالب با غالب رسید. یعنی کلاسک شاعری فارسی کی عبد الرحمن جامی پر ختم نہیں ہوئی. جامی سے گئی ہے عرفی پر, عرفی سے آئی ہے طالب پر, طالب سے پھر غالب تک آئی ہے, اور غالب پر جا کر یہ کلاسیکل فارسی کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غالب کا جو جھگڑا تھا فارسی کی شاعری میں وہ یہ تھا کہ غالب جو بر صغیر کے جو نقاد تھے, شعراء تھے, ان کو سند نہیں مانتے تھے. یعنی فارسی زبان کی سند غالب نے صرف اس زمانے کے جو ایرانی الاصل شاعر تھے ان کو قرار دی ہے. غالب کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ خطیل لکھنوی سے ان کی بڑی بحث چلی تھی. کہتے ہیں کہ از اہل زبان نبود خطیل ہرگز از اصفہان نبود خطیل کان زبان خاص اہل ایران است مشکل ما و سہل ایران است سخن است آشکار و پنہان است دہلی و لکھنؤ ز ایران است دامن است کف کا چگونے رہا طالب و عرفی و نظیری را. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی شعراء ہیں یہ انڈین اوریجن ہیں, ان کی زبان مادری زبان ایرانی نہیں ہے, ان کی مادری زبان فارسی نہیں ہے, یہ تورانی لہجہ ہے. اس لحاظ سے ہم کو چاہیے کہ اگر تنقید لیں تو ہم کو چاہیے کہ ان سے لیں. اس کے بعد سے فوراً کہتے ہیں میں تقلید نہیں کرتا. ذل بردار کس چرا باشم, ذل کہتے ہیں دستخوان پر جو ٹکڑے رہ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں ان کے دستخوانوں کے ٹکڑے نہیں کھاتا. مان ہمایم, میں ہما ہوں, مگس چرا باشم, میں مکھی بن کر کیوں زندگی کروں. تو بس آپ کی جو ہے زحمت میں بس 4 یا 5 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ مقام غالب کو تعین کرنے کے لیے تقریباً 45 منٹ کی گفتگو لازمی ہے. میں تو اشاروں میں بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اہل علم اور اہل سخن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. غالب نے چیلنج کیا ہے بیا ورید گر انجا بوس زبان دانی, لے کر آؤ کسی کے سامنے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں زبان جانتا ہوں, بیا وری گر اینجا بوس زبان دانی غریب شہر سخن ہائے گفتنی دارت, میں غریب شہر ہوں لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو کہ اے محو سخن گستران پیشنی, تو جو اتنا لہک لہک کر اپنے گزرے ہوئے شعراء فارسی کی بات کر رہا ہے, مباش منکر غالب, مباش منکر غالب, تم کو چاہیے کہ غالب کی پرسنالٹی اور شخصیت سے انکار نہ کر. مباش منکر غالب کے در زمانے توس, تمہاری زندگی میں تمہارے زمانے میں غالب زندہ ہو رہا ہے. لکھتا ہے کیفیت عرفی طلب استینت غالب, اگر عرفی شیرازی کی کیفیت کو شعروں میں ڈھالنا ہے اور سمجھنا ہے تو اس کو تم کو چاہیے کہ غالب سے حاصل کرے. جامع دیگراں بادے شیراز نادارت, دوسروں کی شاعری میں کسی طریقے سے شراب شیراز نہیں ملے گی, کسی طریقے سے عرفی کی جو شعریت ہے دوسری شاعری میں نہیں ملے گی. جواب خواجہ نظیری نبشتام غالب, اے غالب تو نے خواجہ نظیری کا جواب لکھا ہے. خطا نمودم و چشم آفری دارم, میں نے اگرچہ کہ بزرگوں کا جواب لکھ کر خطا کی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ارزش کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مسنج شوکت عرفی کے بوجھ شیرازی. اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ ہر شخص جو اہل ایران تھا جس کی مادری زبان فارسی تھی اس کو کہتے تھے کہ وہ بڑا شاعر ہے, اور غالب کی شاعری کا جو ہے یہ لوگ سکہ نہیں مان رہے تھے. تو غالب کہتے ہیں مسنج شوکت عرفی کے بوجھ شیرازی. دیکھو عرفی کی جو ہے شوکت اور اس کی حیثیت کو اوپر مت لے جاؤ یہ کہہ کہ وہ شیرازی تھا. مشو اسیر زلالی کے بود خونساری, یا زلالی کے اسیر اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ ایران خونسا سے تعلق رکھتا تھا. بس سومنات خیالم درائی تابینی, میرے سومناتی خیالوں کی دنیا میں تو آ جاؤ. بس سومنات خیالم درائی تابینی رواں فروز برو دوشائے زناری, کہ اگرچہ کہ میرے بدن پر زناری ڈورا ہے لیکن میرے دماغ میں وہ تحولات ہیں, وہ تشفقات ہیں, وہ ویژن ہے, وہ وسعت فکری ہے. اس کو غالب نے اس کا نام کہا ہے سومنات خیالم, یعنی ہند کی زمین سے اس کو اٹیچ کر کر. اسی لیے پروفیسر حسن حائری نے جو قصائد دبیر کو
شائع کیا اس کا نام ہی رکھا آپ کے سومناتھ خیالم. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ غالب نے اپنے آپ کو شاعر کیا کہا؟ ظریف. 2 شعر آپ کے جو ہے کہتا ہوں کہ اردو زبان میں یہ بوسے کا جو مضمون ہے یہ بڑا گھسا پیٹا مضمون ہے. اردو زبان کا میں کہہ رہا ہوں. فارسی زبان کا بھی یہی حال ہے. فارسی زبان کا بھی یہی حال ہے. اب آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور غالب نے بھی، میں نے اپنے مقدمے میں کیا کیا ہے، غالب کے فارسی کے کم از کوئی 20-25 شعر جو بوسے سے تعلق رکھتے ہیں اس کا ایک پورا چیپٹر بنا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس گھسے پٹے مضمون میں غالب دیکھیے کس طریقے سے نیا مضمون. تو غالب کا ایک شعر ہے، میں ذہن سے پڑھ رہا ہوں، کہ کہتے ہیں کہ نیم لبش انگبی نیم یش تبرزر، میرے معشوق کا آدھا ہونٹ شہد سے بنا ہوا. میرے معشوق کا نیم لبش انگبی، اس کا آدھا ہونٹ شہد سے بنا ہوا. نیم یا تبرزت، اور نیم جو لب ہے اس کا وہ تبرزت ہے. یہاں پر بعض مترجموں نے یہ کہا ہے کہ میرے معشوق کا آدھا لب تبرزت ہے، تبر کی طرح سے گردن مارتا ہے. نہیں، غلط ہے. دیکھیے اس زمانے میں شکر جو ہوتی تھی 5 قسم کی، ایک تو شکر، ایک مصری، ایک نبات، اور ایک ہوتی تھی آپ کے بتاشا، اور ایک ہوتی تھی تبرزت. یہ پیلی قسم کی سب سے میٹھی مصری ہوتی تھی جس کو چھوٹی چھوٹی تبر سے مار کر چائے کے ساتھ پیتے تھے، تو اس کا نام تھا تبرزت. تو غالب یہ کہہ رہا ہے میرے معشوق کا آدھا لب شہد ہے اور میرے معشوق کا آدھا لب وہ پیلی مصری ہے جو بہت میٹھی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے مضمون کہاں سے اٹھایا ہے کہ جو مکھی شہد پر بیٹھتی ہے وہ مزہ تو اٹھاتی ہے لیکن وہ اس کا آخری مزہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ شہد اس کے بالوں پر میں پھیل جاتا ہے اور پھر وہ اڑنے نہیں پاتی. لیکن جو مکھی مصری پر بیٹھتی ہے وہ مزہ بھی لیتی ہے اور اڑ بھی جاتی ہے. اب غالب کہتا ہے نیم لبش انگبی نیم یا تبرزت من با وفا مردام رقیبم درزت، میں اس حصے پہ بیٹھ گیا جو شہد کا تھا وفا کر کر، اور میرا جو رقیب تھا وہ مزہ بھی لیا اور اڑ گیا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرانا مضمون بوسے کا، لیکن جب غالب کے قلم کے نیچے آتا ہے تو اس میں غالب ایک قسم کی ظرافت بھر دیتے ہیں. نیم لبش انگبی نیم یا تبرزت من با وفا مردام رقیبم درزت. تو غالب کی شاعری کو سمجھنے کے لیے غالب کے اس کو کوشش یہ کیجئے کہ آج ہمارے پاس اویلیبل ہے. صرف غالب کے اس چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غالب میں کو آپ جتنا بھی پڑھیں گے، میں ایک آرکیوز میں پڑھ رہا تھا کہ آئی ایس کے ایگزام میں ایک برٹشرز نے 1932 میں حیدرآباد کے ایگزام میں جس شخص سے پوچھا تھا، ایک شعر غالب کا دے کر کہا تھا اس شعر کے معنی کیا ہیں. تو اس زمانے میں یعنی انگریزوں کے دور میں جب کسی آئی ایس آفیسر کا انٹرویو لیا جاتا کہ وہ سوٹیبل ہے یا نہیں، تو اس کو غالب کے شعر کی تشریح کرنے کی جو ہے وہ دی جاتی. آج ہمارا ایجوکیٹڈ سابقہ یہ کہتا ہے I don't have any relation with the poetry. اجی ہم کو تو پوئٹری سمجھ میں ہی نہیں آتی، یعنی پوئٹری کو ایک بہت ہی معمولی چیز بتائی جاتی ہے. نہیں، انسان کی جو اپج ہے، انسان کی جو فکری آپ کی وسعت ہے، انسان کا جو ویژن ہے، انسان کی جو گہرائی اور گہرائی ہے، انسان کا جو تفکر اور تخیل ہے، وہ سب جو چیز ہے وہ اعلیٰ ترین آپ کے جو ہے منصب ہے. تو غالب کی اب یہ جو غالب کا جو مشہور اردو شعر ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دیر چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. تو غالب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی رہبر کے ساتھ نہیں چل رہا ہے. کہنے میں تو شعر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ غالب ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے ساتھ چل رہا ہے. غالب یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک شخص جو میرے ساتھ چل رہا ہے وہ تھوڑی دیر میرے ساتھ چل رہا ہے، اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی رفتار جو غالب کی ہے
सबसे आगे है, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। राहबर उसको कहते हैं जो राह पर रहता है। रहनुमा उंगली से इशारा करके बता सकता है रास्ते को। राहबर रास्ते पर रहता है और कारवान के आगे रहता है। लफ्ज रहनुमा इस्तेफादा नहीं किया गालिब ने, कहता है पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं, यानी कोई भी मेरी सूरत तक, मेरी रफ्तार तक नहीं पहुंच सकता। इसी वजह से तो कहा कि है कहां के नहीं, आपके एक ही है कहां तमन्ना का दूसरा कदम। हमने दश्ते इम्कान को एक नक्श पा पाया। हमने दश्ते इम्कान को एक नक्श पा पाया। जिस शख्स की सूरत ऐसी हो कि दश्ते इम्कान को एक ही कदम में हासिल कर ले, उसकी सूरत, उसकी रफ्तार, उसकी गुफ्तार की जो है क्या जा सके। बहरहाल बस आपकी जहमत, मैं अपने जटलाग में इस मौसम को यहाँ तक पहुँचा दिया इस वजह से कि यह गालिब खस्ता की बात है, यह मिर्ज़ा नौशा की बात है। इसके फारसी कलाम को पढ़िए, उससे लज्जत उठाइए और इस हुस्न यूसुफ को हर लैंग्वेज में हो सके ट्रांसफ़र कर कर बाज़ार मिस्र में पेश किए। आपकी हुस्न समात का मैं ममनून, शुक्रिया, बहुत बहुत।